आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सानेहा चारसद्दा मजम्मत हो गई, मज़ाहिमत कब होगी और नेशनल एक्शन प्लान कामयाब या नाकाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर वो उसकी तबीयत नासाज है, इस मिनिस्ट्री के लिए वो अपने आप को फिट नहीं समझता, कहीं उसको और जगह लगाने फैसला मेयर साहब को करना है। इन पे जुडिशल कमीशन बिठाई जाए और बताया जाए कि भाई ये वाकयात क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, कौन इन्वॉल्व है। हम बार बार कहते हैं कि इसमें रॉ शामिल है। हमें बताया जा रहा है कि शुक्र है कि बड़े नुकसान से बच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया, पुलिस ने रोक लिया, कमांडोज भी बर वक्त आ गए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन क्या किसी ने उस बाप से, उस माँ से पूछा जिसने अभी सुख का सांस लिया था कि अब बेटा जवान हो गया, बोझ कुछ कम हो गया। अब उसको क्या पता था कि अभी तो बेटे के जनाजे का बोझ भी उठाना है। बड़े नुकसान से बच गए, सब बर वक्त पहुंच गए, लेकिन मरने वालों के वर्षा का सवाल है कि दहशतगर्द यहाँ तक कैसे पहुंच गए। अगर अफगानिस्तान से आए तो कैसे आए, और अगर यहीं थे तो कैसे थे, कहाँ थे, इनको तलाश करने वाले कहाँ थे। हमें ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबियां बताई जा रही हैं, नेशनल एक्शन प्लान के कसीदे सुनाए जाते हैं, दुश्मन की कमर तोड़ देने की नवीद सुनाई जाती है। बंद करें ये सब, आप कामयाबियां बताएं नहीं, कामयाबियां सुनाएं नहीं, कामयाबियां दिखाएं, वरना हमें रोने दें, एक सानहे के बाद दूसरे का इंतजार करने दें। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना हमारा अज़्म है और रहेगा, लेकिन इल्म के दुश्मन ने हमारे अपने बच्चों को जो गैर महफूज बना दिया है, उसका क्या होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद कौम एक हुई, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना और आज सानेहा चारसद्दा के बाद इसी नेशनल एक्शन प्लान पर सवाल उठना शुरू हो गए। क्या पता कल कोई ऑपरेशन ज़रबे अज़ब पर सवाल उठाने लगे, या जो इस ऑपरेशन को कड़वा घूंट समझकर पी रहे हैं वही बोलने लगे, क्योंकि सब नताइज चाहते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वजीर दाखिला चौधरी निसार क्या चाहते हैं। जब जरूरत नहीं होती तब भी चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। MQM का सवाल हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब, चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाजिर। लेकिन सानेहा चारसद्दा के 4 दिन बाद भी वजीर दाखिला गायब। शायद अब आएंगे तो हम इंकशाफात लाएंगे, लेकिन क्या सानेहा चारसद्दा के पस मंजर में इंकशाफात जो हैं उनकी कोई ज़रूरत है। भारत से पैसा आया, अफगान इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह ने मंसूबा बनाया और पाकिस्तान में मौजूद हमला आवरों ने अंजाम दिया। सवाल यह है कि हमने क्या किया, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देना चाहिए। इसी तमाम सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अफजल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में आज फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब, बात तो शुरू में जरा पीपल्स पार्टी से करना चाह रही थी कि फैसल करीम कुंडी साहब पहुंचे नहीं, अभी तक आते हैं तो फिर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो कहाँ गायब हैं। सानेहा चारसद्दा को तकरीबन 3 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं, ना कोई बयान, ना कोई ऐलान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये कि अब तो उन्हें इस मनसब पे रहना ही नहीं चाहिए चूंकि उनका नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम हो गया। मेरी इत्तला के मुताबिक चंद दिन से उनकी तबीयत नासाज थी और वो घर से ही काम कर रहे थे, तो वो असेंबली में भी नहीं आए, ऑफिस भी नहीं आए 3-4 दिन से, और मैं ख्याल इंशाल्लाह जल्द से एहतियाब होके आपके सामने आ जाएंगे। सर लेकिन यहाँ पर एक बात, इमरान फारूक वाला जो मसला था उस पर तो उन्होंने फौरन नोटिस ले लिया, और अगर चौधरी निसार अली खान साहब बीमार हैं तो क्या पूरा नेशनल एक्शन प्लान बीमार हो गया है। आज बीमार हैं, इंशाल्लाह कल सेहतयाब हो जाएंगे सर, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हो गया है तो ये एक दिन की तो बात नहीं है ना। आप कह रहे हैं ईमानदारी से पूरा घर से बैठ के काम करें, ईमानदारी से करें, चुस्ती से करें, फुर्ती से करें, सुस्ती से करें, काम नजर आना चाहिए सर, असरात नजर आने चाहिए उसके। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उस पर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, आपका पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके ऊपर उनके डायरेक्ट कंट्रोल के मैनेजर्स हैं और सब कुछ है, और जो
آج آپ نے پشاور، آج آپ نے چارسدہ والے ثانے کی بات کرنی ہے، اس کے اوپر بھی جو منسٹری ہے اس نے 3 الرٹس دیے تھے، اور اپنا کام جو انٹیریئر منسٹری ہے میں سمجھتا ہوں بہترین طریقے سے کر رہی ہے۔ سر وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس پہ بات کروں گی شبلی فراز صاحب سے، انہوں نے کہا مجھے کوئی الرٹ نہیں دیا گیا، لیکن سر یہ نیشنل ایکشن پلان کی جو ناکامی کی بات ہو رہی ہے یہ کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، JUIF ہے، سب کو اعتراضات ہیں، ان سب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا نا اس پلان کے اندر، اب اس پلان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ آپ سے کمپلین کریں، آپ ان کو مطمئن کریں نا سر۔ کچھ لوگوں کو نیشنل ایکشن پلان بہت سخت نظر آ رہا ہے، وہ نرمی چاہتے ہیں، اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں اور تیزی چاہتے ہیں، تو اپنا وہ ہے، جس کو جیسے جیسے وہ اس کی ہیٹ پہنچ رہی ہے اس کے مطابق ان کا ری ایکشن ہے، اور یقیناً جن بچوں کی مائیں اور باپ جو آج جن کے بچے جدا ہو گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ایکشن چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اپنے ایک بڑی مناسب سپیڈ سے سر میں آگے چلوں گی، ایک بات اور بتا دیں ذرا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب بھاگتے ہوئے دہشت گرد ہیں نا یہ ایزی ٹارگٹس کو منتخب کر رہے ہیں، چلیں ایک حد تک نواز شریف صاحب کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ بھاگتا ہوا دہشت گرد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹس ان کو مل کیسے رہے ہیں، کس کی ناکامی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ اس کی ذمہ داری فکس کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو پرفیکشن اتنی دیکھیں، جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت کمی آئی ہے، اور چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو یہ پلان آیا تھا، سیریسلی لینا چاہیے۔ ہاں تو لیں سیریسلی سر، وہی تو بات ہے، ان چیزوں کو بہت ٹھیک۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ میں عوام کی سطح پہ کہہ رہا ہوں، جب الرٹس آتے ہیں تو پوری قوم کو ان الرٹس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ چند دن یہاں سکون ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا، تو بالکل ٹھیک تو نہیں ہوا، یہ ابھی جو اپنا جب یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے جو سافٹ ٹارگٹس پہ آ رہے ہیں، اور یہ بالکل اپنے لیے نفرت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور قوم کو متحد کر دیا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے فیصل کریم گنڈی صاحب، آج سندھ اسمبلی میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ناکام ہو گیا ہے، تو کیا یہ صرف آپ کی جو ثانیہ چارسدہ ہے اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے پاس اور بھی وجوہات ہیں یہ بات کہنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، بالکل، اس کے 20 نکات ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ 20 نکات پہ عمل درآمد کرنے کا ہے، اس میں کتنے امپلیمنٹ ہوئے ابھی تک۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی قائم کی تھی کہ وہ اس کو واچ کرے گی، ٹھیک ہے، اس کمیٹی کے سربراہ وزیر اعظم صاحب ہیں، بالکل۔ اس کمیٹی نے آپ بتائیں کتنی میٹنگز ابھی تک کی ہیں کہ اس کو واچ کرے کہ اس میں کتنے امپلیمنٹیشن ہوئے، ایک میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری دفعہ کابینہ کی میٹنگ شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ کب ہوئی ہے، شاید رانا صاحب بتا سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے متعلق چیزیں آ گئی ہیں۔ سر لیکن نیشنل ایکشن پلان کے حوالے تو یہ بتا رہے ہیں نون لیگ کہ وہ بڑی کامیابیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ اور اگر نیشنل ایکشن پلان کو ہم ناکام سمجھیں تو آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج غلط بندے کو چوز کیا، آج یا یہاں پہ چودھری نثار کو بٹھاتے، یا ڈیفینس منسٹر کو بٹھاتے، یا اسحاق ڈار کو بٹھاتے جو حکومت چلا رہے ہیں۔ اب رانا صاحب کو ہے وہ آپ بیچارے کو بٹھا، ہمارے دوست ہیں، ان کو آپ مطلب ہے کہ وہ دیکھیں، میں دوستی چھوڑیں، آپ نہیں ہمارے دوست ہیں۔ اب دیکھیں آپ مجھے بتائیں ویئر از انٹیریئر منسٹر؟ اگر ہماری حکومت ہوتی ہے بھی آپ ساری میڈیا چلا رہی ہوتی کہ کدھر ہے انٹیریئر منسٹر؟ سر میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات کی، ابھی انٹیریئر منسٹر جو ہے جب دھرنا ہوتا ہے غائب ہو جاتے ہیں، بیمار ہے نا وہ آج کل، دھرنے میں بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک، مطلب اب پہلے تو بڑے برملا یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دھمکے دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک میڈیا ہاؤس پہ حملہ ہوا، وہاں پر وہ نہیں، نارمل تو انٹیریئر منسٹر اسلام آباد کی ہوتا ہے نا، بالکل، ادھر تک نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، تو پھر ابھی کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کے تو بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ سر آج آپ لوگوں نے ایک مطالبہ کیا کہ چودھری نثار جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے ان پہ نہیں رہنا چاہیے، تو جو آپ بات کر رہے ہیں کیوں نہیں ان کو اپنے عہدے پر رہنا چاہیے؟ کیا وہ اہل نہیں ہیں، یا ثانیہ چارسدہ کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا مذمتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے؟ ایک ویو چلی ہے، چاہے آپ پرائم منسٹر انڈیا پرائم منسٹر کے بعد پٹھان کوٹ ہوا، افغانستان میں 3 دھماکے ہوئے، 2 انڈین قونصلیٹ پہ، ایک پاکستان پہ، بلوچستان میں ہوا، اس کے بعد بلوچستان میں ہوئے، اس کے بعد باڑہ میں ہوئے، اس کے بعد چارسدہ میں ہوئے۔ کہاں انٹیریئر منسٹر؟ کوئی کہیں گئے؟ ہمارے صوبے تو آتے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ کراچی میں اتنا بڑا آپریشن کہہ رہے کہ انہوں نے جانا کراچی میں، کراچی کہتے ہیں جا رہے، اب مہینہ ہو گیا کراچی انہوں نے جانا ہے،
تو اب ان کو خود نہیں پتا کہ کراچی کے مسئلے پہ بیمار ہو جائیں پھر تو شکایت نہیں ہے آپ کو کوئی؟ نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. کراچی میں آئے نا بھاشن تو کھڑے ہو کے بڑے دیر ہوتے ہیں، ابھی تک آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. بالکل مولانا بخشانڈی ہر دفعہ یہ بات پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بیانات دیتے ہیں، لیکن آئیں ٹھیک وہ کریں. شبلی فراز صاحب، رانا افضل صاحب میں ٹائم دیتی ہوں ذرا سب کو شامل کر لوں. شبلی فراز صاحب، سانحہ 4 سدہ جو ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کی ناکامی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بجھتے ہوئے چراغ کی آخری کوشش ہے، آخری اس کی جدوجہد ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صوبائی حکومت جو ہے اس کی ناکامی نظر آ رہی ہے. آپ بتائیے صوبائی حکومت ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، قصوروار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، خیبر پختونخوا کی، سارے ملک کی. بات یہ ہے کہ یہ ایسے واقعات ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی آپ حکمت عملی اختیار کریں، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو چونکہ وہ اپنے جان پہ گزرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہیں پہ بھی روکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ڈیولپ سوسائٹیز میں جیسے کہ فرانس ہو، اس میں بھی یہ چکر ہوا. سر آپ ایسی بات کریں گے تو پھر یہ مسئلہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. میں سی ایم کے پی کے وہ پروفیسر حامد حسین کے گئے، ان کے اہل و خانہ نے کس غم و غصے سے بات کی. انہوں نے کہا کب تک بے گناہ شہریوں کی جانوں سے کھیلتے رہیں گے، حکومت نہیں ہوتی سائٹ پہ ہو جائے، مستعفی ہوں. جواب ہے ان باتوں کا آپ کے پاس؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں جواب تو ان چیزوں کا تو آپ پھر 1980 میں ہمیں جانا پڑے گا، جب سے کہ یہ پودے جنہوں نے لگائے ہیں اور ان کی جو باقیات ہیں اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، وہ چل رہی ہے. وہ کس نے کرنے، وہ کس کی حکومتیں آئی ہیں، ماضی میں کس کی حکومتیں آئی ہیں، یعنی اس کو تو ختم ہوئے بھی 88 سے بعد جو ہے تو ابھی تک کیا ہوا؟ 2.5 سال سے تو آپ ہیں کے پی کے میں. نہیں، کے پی کے میں دیکھیں، کے پی کے تو ایک صوبہ ہے نا، ہم نیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں. اس میں ابھی 18ویں ترمیم تو ابھی 2010 میں آئی ہے نا. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہمیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کو آپ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے 10 بندے مار دیے، 50 بندے مار دیے. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو آپ پورے 20 نکات دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں کدھر آپ نے ایڈریس کیا ہے اس کو. یہ بیسیکلی انہیرنٹلی اس میں جو 20 پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان ہے، with due respect to all parties، اس میں ہماری پارٹی بھی شامل تھی. 20 پوائنٹ سارے مرکز کی ذمہ داری ہے. نہیں ایک سیکنڈ، نو what I am saying کہ they were ill conceived. انہوں نے اس میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس جگہ پہ انہوں نے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ اس میں ذہن سازی ہے یا اور جو سافٹ میجرز ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے. اور دوسری بات کہ ایون یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ بہت ہی کم اور سپیچی طریقے سے یہ مکمل ہوا ہے. اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ کوئی کام نہیں ہوا. میں اس پہ آگے بات کرتی ہوں، لیکن ایک بات اونرشپ کوئی نہیں لینے کو تیار. عمران خان ہیں، آپ ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے کی پولیس کو آپ نے ماڈل پولیس بنا دیا ہے. سر وہ ماڈل پولیس کہاں ہے؟ وہ سی ٹی ڈی کہاں ہے؟ جو پولیس ہے اس کا جو لوکل انٹیلیجنس ہے اس پہ نظر رکھنا کام ہے نا، کہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کیسے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی سہولت کار ہے تو کون ہو سکتا ہے، رابطہ کار ہے تو کون ہو سکتا ہے. آپ کی ماڈل پولیس کو یہ کچھ نہیں پتا؟ نہیں جی، دیکھیں بالکل، یہ دیکھیں یہ سوال میرا خیال ہے ذرا سخت ہے، کنسیڈرنگ کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے تو وہ اینٹی ٹیررزم کی پولیس نہیں ہے. وہ جو ہے تو لوکل لا اینڈ آرڈر کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی لوکلی کی بات کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ جب سینسس کرائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. افغان مہاجرین جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ تھا، آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا ہوا ہے. ہمارے صوبے میں پچھلے 30 سال سے ہم 1.5 ملین سے 2 ملین کے افغان ریفیوجیز، ہماری پاپولیشن ہماری ریسورسز کے ساتھ، ہمیں جو نیشنل ایکشن یہ جو NFC ایوارڈ ملتا ہے اس میں ہمیں افغان یہ جو مہاجرین ہیں اس کے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں. عمران خان نے لوکل انٹیلیجنس ادارہ بنانے کی بات کی تھی، کدھر ہے وہ؟ نہیں دیکھیں ابھی ہم تو ابھی حکومت میں آئے ہیں جی. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو فیڈرل یہ بتائیں، یہ خیبر پختونخوا کی جنگ ہے صرف، یہ پورے ملک کی جنگ ہے؟ سر میں ایک بات پوچھوں، اللہ نہ کرے اگر یہ ایسا کوئی واقعہ سندھ میں ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہوتی جو سب سے پہلے کہتی برطرف کرو سندھ حکومت کو، سی ایم سندھ جو ہے انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، گورنر راج لگ دینا چاہیے. تو یہ ساری آپشنز کیا کے پی کے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں جی، خیبر پختونخوا ایک بہت ہی چیلنج صوبہ ہے. آپ نے پورے پچھلے 40 سال سے اس کو برسر پیکار رکھا ہوا ہے، کبھی افغانستان کی جنگ کے ساتھ، کبھی 9/11 کے بعد کی جنگ کے بعد، سارا زور تو وہاں پہ ہے. آپ جو ہے تو ہم سے اور توقع کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بساط سے بڑھ کر ہم کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ 4 سدہ کے حوالے سے 14 دسمبر کو کے پی کے گورنمنٹ کو دی گئی تھی. آپ لوگوں نے کتنی سنجیدگی سے اس رپورٹ کو لیا ہے؟ میں پطرس سوری پارس، آپ کی میں سارے ان کا ایک ہی جواب دیتا ہوں. امریکہ سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے پاس، نیٹو سے زیادہ بہتر ہتھیار ہیں ہمارے پاس. وہ کتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں؟ کچھ کر سکے ہیں وہ دبا سکے ہیں اس کو، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس کو صرف ایک ایسا پرابلم سمجھا جس کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلحے اور یہ بالکل نہیں آپ امریکہ ان کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ادھر ختم کرنے کی بات ہے. ہم تو جنگ میں ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم یہاں پہ ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں, وہ تو چھوڑ گئے ہیں. سر ان کو خطرہ نہیں ہے, وہ کیوں ختم کریں گے؟ تھوڑا سا آگے بڑھے. نہیں, شروع تو کیا ہے نا انہوں نے, وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی پراکسی وار چل رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ خطے کی جنگ لڑی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں. اس کو آپ کے لیے پراکسی وار ہے نا, ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں, یہاں پہ بہت سے ایکٹرز پلے کر رہے ہیں. یہاں پہ انڈیا کا رول ہے, افغانستان کا رول ہے, ایران کا رول ہے, جتنے اور را کا رول ہے. یہ ساری باتیں حافظ حمداللہ صاحب جو ابھی شبلی فراز صاحب نے کی ہے, یہ جو سانحہ 4 سدہ ہے, آپ کے خیال میں ذمہ داری پھر کس کو دی جائے؟ بھارت کو دی جائے, افغانستان کو دی جائے, اپنی ناکامیوں کو دی جائے, نیشنل ایکشن پلان کو دی جائے, یا صوبائی حکومت کو دی جائے کے پی کے کی؟ دیکھیے فارس میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں چھپا کے بات کرتے ہیں, یہ بھی میرے خیال میں ذمہ داری کا تقاضا نہیں ہے. مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قوم ایک پیج پر نہیں ہے. جی. جب نیشنل ایکشن پلان بنا 16 دسمبر کے سانحے کے بعد, تو سیاسی عسکری قیادت سارے ایک پیج پر بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کیا, 20 نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان. قومی سلامتی پالیسی بنی, اور 21ویں آئینی ترمیم آئی, تحفظ پاکستان آرڈیننس آیا. جو کچھ سیاستدان یا قوم منتخب پارلیمنٹ کی صورت میں کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا. اب نیشنل ایکشن پلان میں کچھ نکات ایسے ہیں جو صوبائی میٹر ہے, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, کچھ ایسی ہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے, جو سوال آپ نے کیا وہ جو پرویز خٹک صاحب گئے تھے سر, لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ذرا وہ نکات بتائیں جو کے پی کے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور وہ بتائیں جو وفاق کی ہے. چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ابھی کچھ دن پہلے کوئی نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں نا, انہوں نے کہا 15 پر عمل درآمد ہو گیا, یعنی بڑی حد تک. آپ نے اس وقت چودھری نثار سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سے 15 نکات ہیں, کیا کام ہوا ہے, کیا اثرات ہے؟ سشمیتا سین اور وہ ایان علی کی تو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں سر پارلیمنٹ میں, آپ یہ پوچھنا بھول گئے. آپ نے کیوں نہیں پوچھا اس بارے میں؟ میں آپ کو پتہ نہیں ہے, میں نے پوچھا. میرے خیال میں ہمیشہ جب بات آئی ہے, جتنا میں سوال کرتا ہوں شاید جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اتنا ہی سوال کریں گے. یہ شبلی فراز صاحب اس کی گواہ ہے. جی ہاں, حکومت کی بینچوں پر بیٹھ کے جو میں کچھ کہتا ہوں, حکومت کی بینچوں کا وہ تقاضا نہیں ہے. جواب کیا ملا چودھری نثار سے جب آپ نے کہا بتائیں کیا کام ہوا؟ جواب جو کچھ ملا ہم اس سے مطمئن نہیں ہے, کافی حد تک. اچھا, کافی حد تک مطمئن نہیں ہے. ہاں, آئے تھے کچھ دنوں پہلے جب انہوں نے بتایا نیشنل ایکشن پلان کا. تو میں بات کروں, پارلیمنٹ میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا, قومی سلامتی پالیسی بنی, 21ویں آئینی ترمیم ہوا, آپریشن شروع ہے, آپریشن کامیاب ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, حکومتیں ہیں فیڈرل میں بھی اور صوبے میں بھی, پھر بھی عوام غیر محفوظ ہے. یہ سوال تو عوام کے ذہن میں ہے نا. اب صوبائی حکومت کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. وفاق کہتے ہیں کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہی مین نقطہ ہے, یہی پوائنٹ ہے کہ ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو ذمہ داری قبول کرنا چاہیے. اگر آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے 3 مہینے پہلے ایک لیٹر جاتا ہے وفاق سے صوبے کی طرف کہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہو سکتا ہے, وہ منشن ہے اس میں لیٹر میں, پھر بھی وہ سیکیور نہیں ہے. کے پی کے میں تینوں بڑے حملے ایک ہی بندے نے کرائے جس نے ڈے خان کا, وہ بھی سیکیور نہیں ہے. وہ بھی پہلے کہا گیا تھا, آرمی پبلک اسکول کے پہلے سے بھی کہا گیا تھا, یہ 4 سدہ بھی. اب ستم ظریف ہی ہے. 1 سال گزر گیا, والدین کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, انکوائری کرے. کسی نے تو غفلت کی ہوگی نا. کس نے غفلت کی؟ ایگزیکٹو نے, انٹیلیجنس اداروں نے, فورسز نے, لیکن ابھی تک اس کی نشاندہی نہیں. سر ایک بات دیکھیں, کہا یہ جاتا ہے کہ سانحہ ہوا, سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچ گئی, بہت بڑا واقعہ ہونے سے بچ گیا. لیکن آپ ہی کی بات, سوال یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہے, جو سیکیورٹی فیلئر ہے, اس پر بات کون کرے گا؟ یہ لوگ کیسے وہاں پہنچ گئے, کس کی مدد سے پہنچ گئے, اس پر بات کون کرے گا؟ دیکھیے ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ وہاں سے کل آیا افغانستان سے, وہ یہ کہتے ہیں, پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ وہاں تو افغانستان سے کام ہی نہیں کرتا ہے. وہ بھارت کا نام لیا پرویز خٹک صاحب نے. جی اگر بھارت کی بات ہے, بھارت کے نام آپ نے پٹھان کوٹ کا حملہ ہے, کس نے کیا کس نے نہیں کیا, کیا ضرورت ہے, کس نے کیا, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کل سے وہ کمانڈر صلاح الدین نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا یہ میں نے کیا ہے. اب اس کے بعد آپ بھارت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ریاست کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ ریاست کا طریقہ کار ہے ریاست چلانے کا. لیکن اس کا ایک حل سامنے آیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے فیصل کریم ٹنڈی صاحب کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنا دیا جاتا ہے تو اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا, معاملہ کچھ حل ہوگا؟
دیکھیں مجھے 2-3 منٹ میں پہلی بات تو یہ کہ کل میں چارسدہ گیا تھا اپنی پارٹی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں پر اے پی ایس کے جو شہداء ہیں ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پولیٹیشینس کو تو کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو انہوں نے باقی ہمارے اداروں کو کرٹیسائز کیا شاید وہ آپ اپنے چینل پہ دکھائیں گے تو آپ کے چینل بھی شاید بند ہو جائیں. اس طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے, آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکے ہمارے بچوں کے لیے, تو ہم اور کیا چیز مانگیں. اور باقی جو انہوں نے باتیں کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور آج مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے واقعوں سے بچ گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل گارڈز تھے, جو ہمارے 2 پولیس کے جوان تھے اور جو لوکل گارڈز تھے, انہوں نے پہلے ٹیررسٹ مار دیے تھے. انہوں نے اس چیز کو بچایا, انہوں نے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے. اور خیبر پختونخوا کی پولیس کب تک قربانی دے گی؟ کتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے خیبر, اور وہ اس کے لیے ٹرین بھی نہیں ہے, مطلب اپنے محدود وسائل میں وہ لڑ رہی ہے جنگ. سر وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ سوال یہ ہے. آپ دیکھیں, خدا نہ کرے یہ سارے بہت سافٹ ٹارگیٹ ہیں. اسکول اور کالج یونیورسٹیز بڑے سافٹ ٹارگیٹ ہیں. میرے ڈی خان کی یونیورسٹی 10-12 دن پہلے بند کر دی. اگر آپ کو ایک لیٹر آتا ہے, ایس او پی ہے, منسٹری بھیجتی ہے, روزانہ اسکول اور کالج کو بھیجتا ہے, آپ اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیں گے. پشاور میں سکولز تو بند کیے گئے نا. دیکھیں پھر تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے ایس او پی آپ اسکول اور کالج بند کر دیں, بچوں کو نہ پڑھائیں, بس گھروں میں ٹیوشن رکھیں, کیونکہ یہ تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج بھی دیکھیں, آج بھی سوشل میڈیا پہ چلا ہے کہ ہم اسکول یونیورسٹی کالجز کو ٹارگیٹ کریں گے کیونکہ ایم این ایز اور فوجی اور جرنیل اور اسی اداروں سے بنتے ہیں. آج سوشل میڈیا پہ جو چل رہا تھا, دیکھیں اب یہ حقیقت آپ کو قوم کو بتانی پڑے گی. آپ ٹی وی پہ بین کر سکتے ہیں, ٹی وی کے پروگرامز کو کٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا پہ لوگ بول رہے ہیں, میں نہیں بولوں گا, میں کسی اور نام سے آ جاؤں گا, لیکن اپنے دل کی بڑاس کو نکال رہا ہوں. تو یہ چیز دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. آپ دیکھیں, آپ پہلے اس کی بنیاد تو دیکھیں, آپ نے افغانستان جنگ میں لوگوں کو بندوقیں دے کے وہاں پہ لڑایا, وہی مجاہدین بنایا, پھر ان کو آپ نے کہا یہ طالبان ہے, پھر القاعدہ بنایا, اب داعش بن گئے. آپ ایک جنگ سے نہیں نکلے, دوسری جنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ سعودی اور ایران کی اس میں آپ مطلب ہے کہ جا رہے ہیں. سر آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ سب متفق ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے, آپ کے اس مطالبے سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چارسدہ سانحہ ہے, واقعہ ہے, یہ لاپرواہی, غفلت اور نااہلی کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں اگر میں ابھی بتا دوں تو جوڈیشل کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو جوڈیشل کمیشن یہی انکوائری کرے گی نا. تو جوڈیشل کمیشن سے حل ہو جائے گا, مطلب آپ نے اسی لیے مطالبہ کیا ہے. ہم ویسے حالت جنگ میں حادثہ سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں اگر اے پی ایس کے شہداء کے والدین اگر اس چیز سے ان کی تسلی ہوتی ہے کہ آپ بنا لیں تو کیوں نہیں بنا رہے؟ اسامہ بن لادن پر بھی تو ایک کمیشن بنا تھا, کیا نکلا اس سے؟ چلو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے جانے دیں. سر تو مطالبہ کیا تو پھر آپ ایسے کریں, حکومت آج کہہ دے کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں, ہمیں بندوق اٹھانے دیں, ہمیں نہ پولیس کی ضرورت ہے. سیاست کر رہے ہیں, عمل کوئی نہیں کر رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا کنڈی صاحب آپ ایک سوال کر لیں پھر مجھے میرا جواب سنیں. آپ صرف کراس کوشچن نہ کریں, جواب تسلی سے سنا کریں, پھر اس کے بعد سر جواب مجھے ملے تبھی تو بار بار سوال کر رہی ہوں. آپ جب سوال پورا کر لیں پھر مجھے جواب کر دیں. آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں یہ حل ہے؟ کیا خیال ہے ایک جوڈیشل کمیشن اگر میری دل کی تسلی دیکھیں, اگر میری دل کی تسلی جوڈیشل کمیشن سے ہوتی ہے تو ان کو یا آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل تکلیف نہیں, تو پھر بنا لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھر کی صورتحال پہ بھی بنا لینا, وہاں بھی بنا لینا, وہ بھی کسی کی نہ. دیکھیں اگر یہ سندھ ہماری حکومت ہوتی, آج وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں تھے تو آپ لوگ چیخ رہے ہوتے, وزیر داخلہ غائب ہے آپ لوگ چیخ رہے ہوتے اگر ہماری حکومت ہوتی. اب آپ بڑے آرام سے, جی وزیر داخلہ صاحب کدھر ہیں, ایسے ہی کہہ رہے ہیں, چیخے نا چینل والے, ابھی کیوں نہیں چیخے؟ پیپلز پارٹی حکومت ہوتی ہے تو اب چیخ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی اب کہاں کی بات آ گئی اور آپ پہنچ گئے تھر میں. ادھر لوگ مر رہے ہیں, ہماری پولیس قربانیاں دے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں نے قربانی, ہمیشہ قربانی پٹھان دیں گے, صرف پٹھانوں نے قربانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, رانا ذل صاحب ذرا جواب دے دیں سر ان باتوں کا. جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ پوری طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں اس سے کیا مراد ہے پیپلز پارٹی کی؟ مجھے نا چند لمحے وقت دے دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو بالکل ایک غلط سمت پہ لے گئے ہیں. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم حالت جنگ, جی میں اگر بات کر لوں کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں حالت جنگ میں ہیں, اور یہ جنگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو مارتے جائیں اور وہ ان کا ریئیکشن نہ آئے. یہ جنگ ہے, اس میں ہم بڑی فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی موقع پاتے ہوئے ہمارے اوپر ضرب لگاتے ہیں. اب اس کا جواب یہ دینا کہ جن کے بچے شہید ہو گئے خدا نہ خواستہ, ان کے درد پہ, ان کے دکھ پہ مرہم کون رکھے گا؟ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے کہ ان کے دکھ کے اوپر مرہم رکھے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے اور وہ خاموشی سے مر جائیں گے, وہ ہمارے ساتھ لڑ کے مریں گے, اور یہ ہماری قوم کا عزم ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. ہم اور اس طرح کے حادثے کے بعد ہم تقسیم ہو جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک دیکھیں 20 پوائنٹ کا جو ہم نے خیبر پختونخوا ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اس کی قربانیاں پوری قوم سے زیادہ ہیں, اسی لیے پوری قوم ان کو 24-25 ارب روپیہ ان کی حکومت کو
ہر سال فالتو دے رہی ہے فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے. میں نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی اس 24 ارب روپے سالانہ پیسے کے ساتھ کوئی ایلیٹ فورس بنائی, کوئی انٹیلیجنس سسٹم کو بیف اپ کیا. یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو ہمیں, میں نہیں کہتا کہ پنجاب میں ضرورت نہیں ہے, پنجاب میں بھی ضرورت ہے, سندھ میں بھی ضرورت ہے. یہاں پہ 20 پوائنٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. ان ایجنسیز نے اور جو لوگ ہمارے فائٹر ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ان 20 پوائنٹس میں کمی محسوس نہیں کر رہے. سر میں بریک لے لوں پلیز, آپ نے یہ ساری بات صوبے کے اوپر رکھ دی, اگر آپ اس بات کا شبلی فراز صاحب آن لائن جواب دینا چاہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان سے ہمدردی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر کریں. انفارمیشن تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. رانا افضل صاحب کی ایسے کوئی فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے ایسا اضافی؟ آپ کو 24 ارب روپیہ فالتو سالانہ 5 سال سے مل رہا ہے. وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا تھا جو کہ ہمارے انفراسٹرکچر روڈز وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. NFC ایوارڈ میں 1% آف دی NFC. That is true, that is true. چلیں سر بریک لے لیتے ہیں, آپ پتہ کر لیں آپ کی انفارمیشن صحیح ہے یا ان کی غلط ہے. بریک لیتے ہیں, مزید بات کریں گے, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا رانا صاحب ایک بات کا اور جواب دے دیں جو بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی کی. سر یہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم بات کر رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی یہ تاثر کیوں دے رہی ہے کہ وفاق کی جو پالیسیز ہیں وہ صوبوں کے حوالے سے الگ الگ ہیں. اب لیاری گینگ کے خلاف کارروائی رینجرز کرتی ہے کراچی میں, اور چھوٹو گینگ پنجاب میں جو ہے راجن پور میں اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے پولیس. کیوں یہ گینگ کا فرق ہے یا صوبے کا فرق ہے؟ دیکھیں یہ تو ایپیکس کمیٹیز جو ہیں اور ان کے سربراہ جو ہیں ان صوبوں کے چیف منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ وہ پوری ٹیم جو ہے وہ مشاورت سے کام کرتی ہے. تو اگر سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کے چیف منسٹر صاحب کے سامنے ہے, اور جو لیول آف کرائم وہاں پہ تھا وہ پاکستان میں ان پریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک ہے خیبر پختونخوا نے تو بہت مار کھائی حملوں کی شکل میں, باہر سے آ کے لوگوں نے حملے کیے. کراچی کا تو ان بلٹ سسٹم تھا نا, کراچی کے اندر تو وہ گینگز ہماری اپنی پیداوار تھی. اچھا ایک بات فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائیے کہ جب پنجاب پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے تو سندھ پولیس کیوں نہیں کر سکتی ویسے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ساری اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے CTD اور پنجاب پولیس. میری دعا ہے کہ خدا KP کی جیسے دہشت گردی ہے وہ پنجاب اور سندھ کی طرف نہ لے جائے. ٹھیک, کیونکہ ہم جتنی بھی تعریف کروں اپنی KP پولیس کی جو پچھلے چند سالوں سے جو شاتیں دے دی جا رہی ہے اور لڑ رہی ہے, میرے خیال میں اس وقت کسی بھی صوبے کی پولیس میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی KP پولیس میں ہے. اور اس سال بھی اگر دیکھیں, اس سال 1 جنوری سے بھی 22 لوگ ابھی تک شہید ہوئے ہیں KP پولیس کی, اور روزانہ شاہدیں وہ کھڑے ہیں چوکیوں پہ, ان کو پتہ ہے کہ یعنی ہر روز کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی اپنی اس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں. شبلی فراز صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جو APS کا سانحہ تھا وہ ہمارے لیے جاگ اٹھنے والی بات تھی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سانحہ 4 سدہ ہے یہ ریمائنڈر ہے کہ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, بہت ہی صحیح سوال ہے جی آپ کا. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن بھی ہم نے جنرلی یہ ٹینڈنسی دیکھی ہے کہ جب حالات نارمل ہونے لگتے ہیں ہم اپنے گارڈز لوور کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, اور دشمن اسی وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جب آپ بے خبر اپنا نارمل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جنگ بہت لمبی ہے. دیکھیں یہاں پہ لیڈرشپ کا, یہاں پہ فیڈرل حکومت کا رول آتا ہے. میں پرٹیکولرلی میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی حکومت ہوتی چاہے وہ ہماری کیوں نہ ہو, کہ دیکھیں آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا, آپ کو پبلک کو پریپیئر کرنا ہوگا. کیوں نہیں ہمارے اسکول کالجز میں جس طرح کے ہمارے وقت میں وہ ہوتے تھے, وہ ایک ملٹری ٹریننگ سی دی جاتی تھی کہ وہ کم از کم یہ ایکسرسائزز تو کریں, NCC یہ ایکسرسائزز تو کی جائے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے. یہ ٹریننگ تو کم از کم اس کے لیے تو نہ پیسہ چاہیے اور نہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ افلاطون کا ذہن چاہیے. لیکن ایک بات آپ نے کہا کام کرنے کی ضرورت ہے, کام ہونا چاہیے, تو کام کیا صرف سندھ میں ہونا چاہیے, صرف KPK میں ہونا چاہیے, پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے سر؟ اور پنجاب میں کیے بغیر کیا ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں اس کو جیتنے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر صوبے کی مختلف مسائل ہیں, کچھ پہ ڈائریکٹ ہے, کچھ میں انڈائریکٹ ہے, کچھ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں, کچھ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں اگر رینجرز ہمارے یہاں کے کوئی بھی ہمیں ہیلپ کرنا چاہتا ہے ہم وی ول ویلکم دم. پنجاب پتہ نہیں کیوں ان کو پرابلم ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی اور آئے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس سب سے زیادہ پولیٹیسائز, وہ تو کہتے ہیں ہی نہیں, سب سے زیادہ پولیٹیسائز ہے چیف منسٹر.
ان کا جو ہے نا وہ SHO بھی بدل نہیں سکتے ہیں. یہ رانا صاحب تو شریف آدمی ہے, آپ ان کو آپ کے خیال گمان سے بھی باہر ہے کہ جس طرح کہ ان کا وہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس کچھ چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی جہاں تک کہ یہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, ہمیں ان کو پروفیشنلی ٹرین کرنا چاہیے. ہمیں ان پہ دیکھیں پھر اگین اگر ہم یہ کہیں گے پل وول بنانے, سڑکیں بنانے, دیکھیں جی کیا فائدہ ہے ان پلوں کا, سڑکوں کا, اربوں ڈالر PSDP میں ہر ایک میں ڈالتے ہیں. کسی میں ہم نے یہ ڈالا ہے اس میں اتنے بڑے لیول پہ کہ جی ہم نے اپنی پولیس فورسز کی چاروں صوبوں کو اسپیشل ٹرین کرنا ہے, یا ہم نے ایک اسپیشل فورس بنانی ہے, یا اس چیز میں ہم نے یہ چیزیں ہیں. پرائیورٹیز نہیں ہے. جب آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے لا اینڈ آرڈر یا آپ دہشت گردی, آپ کی پرائیورٹی ہے کہ جی وہ یہ بنے وہ بنے یہ بنے وہ بنے, تو پھر یہی ہوگا. پھر کم از کم ادھر تو آئیں گے. ہمارے صوبے میں کیوں ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. سر میں لے لوں 1 منٹ اگر آپ دیں. جی رانا افضل صاحب ذرا آپ بتا بھی دیں, اور سر ایک بات اور بتا دیں کہ آپ کے بہت سے وزراء ہیں نا, ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے کالعدم تنظیموں سے تعلقات رہے ہیں یا ان کے لوگوں سے تعلقات رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو انتہا پسند تنظیمیں اس سے تعلقات ختم کرے. تو سر یہ جب ساری باتیں سامنے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پنجاب میں پوری طرح اس پر عمل ہو سکے گا؟ دیکھیں اگر سندھ کے وزراء کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور ایسا ایکشن ہو سکتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں, تو پنجاب کے وزراء کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ایپکس کمیٹی وہاں کور کمانڈرز ہیں, سب لوگ ہیں, انٹیلیجنس والے لوگ ہیں. اگر وہ وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو بتائیں گے کہ پنجاب کا فلانا وزیر گڑبڑ کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے وہ کوئی تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے والی بات ہے. میرا جو سوال ہے شبلی فراز صاحب سے کہ 24 ارب روپے سال کے آپ کو 5-6 سال سے مل رہے ہیں, اس وہ ایکسٹرا پیسے ہیں, ان کے ساتھ کیا ایکسٹرا ایفرٹ کیا ہے؟ کوئی ایلیٹ فورس بنائی, کوئی ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنائی, کوئی ریئیکشن فورس بنائی؟ بالکل جی بالکل, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں آپ کو پتہ ہے, اگر آپ ہمارے وہ دیکھیں ہمارے بجٹ کو دیکھیں تو جو 23 ارب روپے ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں پولیس کو, اس میں سے 21 ارب 85 کروڑ روپے تو صرف سیلریز اور ایڈمنسٹریٹو خرچے ہیں. تو ہم اس میں اور انویسٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو ہم نے کیے, ہم نے ایلیٹ فورس ہم نے بنائی ہوئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 2 سال میں کوئی 1 لاکھ کی فوجی. کہہ رہا ہوں آپ کو, یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. جو 24-25 ارب روپیہ آپ کو ایکسٹرا فیڈرل گورنمنٹ ہر سال دے رہی ہے, جی اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں ہم نے ایلیٹ فورس بنائی ہے, ہم نے اور آرمز خریدے ہیں اور اس قسم کی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ اگر اس طرح اس اماؤنٹ میں ختم ہو جاتی تو پھر ہم سر اس کا کوئی اچھا سا جواب سوچنے میں آگے چلتی ہوں. سر 1 سیکنڈ رانا افضل صاحب, مجھے ذرا حافظ حمداللہ صاحب کو ٹائم دینے دیں. حافظ حمداللہ صاحب, جو پنجاب میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اور کس طرح سے افغانستان سے آنے والے راستے دہشت گردی کو پاکستان میں انٹر ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فارس, آپ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو انٹرنل پڑوس میں اور امریکہ, ان سب کو سامنے رکھ کر آپ پڑوس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور امریکہ کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اوباما کی بیان آپ کے سامنے, انہوں نے کہا کہ دائیوں تک یہ غیر مستحکم رہے گا. کیوں؟ 150 علیحدگی کی تنظیمیں انڈیا میں ایکٹیو ہے, لیکن بات کی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ غیر مستحکم رہے گا. لیکن ستاج عزیز کہتے ہیں وہ امریکی صدر کو نا گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے. سب کچھ پتہ ہے اس کو, یہ بنا رہے وہ پتہ نہیں انہیں نہیں پتہ یا انہیں نہیں پتہ. فرانس میں حادثہ کیوں ہوا, جس کا بھی نام لیا گیا, داعش جو بھی نام ہے, جی فرانس اور جرمنی تک گئے اس دہشت گردی کی جنگ سے امریکہ کی سرپرستی میں. ٹھیک, امریکہ ان کو انوالو کرنا چاہتے تھے. لہٰذا ہماری دانست یہ ہے کہ یہ جو کچھ فرانس میں ہوا اسی مقصد کے لیے ہو کہ آ جاؤ جنگ لڑو. یہاں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مستحکم رہے گا, اور اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی پینٹاگان کی, جی اس میں یہ ہے کہ اگر امریکہ بالادستی چاہتے ہیں دنیا پر تو 2-3 کام کرنے ہوں گے. ان میں سے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ جنگ جاری رکھیں. ٹھیک ہے, جنگ کو ختم نہیں کرنا ہے. اب جنگ جاری رکھے اور یہ علاقہ دائیوں تک غیر مستحکم رہے گا, ان دونوں کو ملا کے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکوں کو بھی توڑنا ہے. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میری سلامتی کے لیے خطرہ روس اور چین ہے, اور چین کس خطے میں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے
اور افغانستان کی بات آپ کرتے ہیں، افغانستان بغیر امریکہ کے افغانستان کیا ہے؟ لاسٹ کامنٹ صاحب. میں صرف یہ کہوں گا کہ فار انیشیل آپ جو پہلا سٹیپ ہے، آپ انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا پڑے گا. جب تک وہ ختم نہیں ہوگا کچھ مسئلے کا نہیں. شبلی فراز صاحب، آخری بات، پٹھان کوٹ کی تحقیقات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی ڈیفنس منسٹر کا جو بیان تھا اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، تحقیقات کا حصہ بنانا چاہیے؟ سر نہیں، آئی تھنک یہ ہمیں آئی تھنک ذرا تھوڑا سا واقعاتی نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. کنی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ان کے بنانا چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے آپ پہ الزام لگایا، آپ ان پہ الزام لگایا، افغانستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے، تو وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے لوگوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہی ہے کہ الزامات لگتے رہیں گے، جدھر بھی ہوتے ہیں پاکستان پہ الزام لگتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. جی، یہ جو کمانڈر صلاح الدین نے پریس کانفرنس کی، اس کا جواب ہم کیا دیں؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے. حافظ حمداللہ صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، شبلی فراز صاحب اور رانا افضل صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.